अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व सय्यिदिल मुरसलीन व अस्हबी अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछले सेशंस में सीरत की ज़रूरत, अहमियत और फ़वाइद और अरब के अक़वाम और क़बीलों के बारे में जाना था। बिइज़्निल्लाहि तआला आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला-ए नसब यानी आपके ख़ानदान और आपकी विलादत यानी आपकी पैदाइश के बारे में जानेंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला-ए नसब 3 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा फ़र्स्ट डिवीज़न में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके जद्दे आला अदनान तक का सिलसिला आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अदनान के दरमियान 20 पुश्तें आती हैं, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन खुसई बिन किलाब बिन मर्राह बिन कअब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मदर बिन नज़र बिन मअद बिन अदनान। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनका जिक्र तौरात में भी मिलता है। इनमें से खिदात की औलाद हिजाज़ में आबाद हुई और बहुत फैली। इन्हीं की औलाद में अदनान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के ख़ानदान से हैं। दूसरे हिस्से में सेकेंड डिवीज़न में अदनान और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 पुश्तें आती हैं। अल्लामा सहेली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सी तारीख़ी हवालों और शहादतों से साबित किया है कि अदनान से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक 40 पुश्तों का फ़ासिला है। तीसरे हिस्से में यानी थर्ड डिवीज़न में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दरमियान की तमाम पुश्तें आती हैं। उम्मीद है कि ये नसब नामा समझना मुश्किल नहीं है। हम इसको एक मर्तबा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा सिलसिला-ए नसब आप से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक 3 हिस्सों में तक़सीम डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके जद्दे अमजद अदनान तक। और एक बात यहाँ साफ़ कर लेने की ज़रूरत है, वो ये कि जब हमने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन वग़ैरह वग़ैरह, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हुए रिवर्स ऑर्डर में आपके वालिद, दादा, परदादा और उनके दूसरे आबा व अजदाद फोर फादर्स की तरफ जाते हैं। और लफ्ज़ बिन के मानी हैं बेटे के। और इस तरह जब हम कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा ये था पहला डिवीज़न जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदनान तक का है। दूसरे हिस्से में अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान की पुश्तें आती हैं। और फिर तीसरे में
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کی پشتیں آتی ہیں۔ الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی آپ کا ٹرائب قریش تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے قبیلے کا نام قریش کب اور کس طرح رکھا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ نضر بن کنانہ کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بعض محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریش ہے۔ نضر کے بعد فہر اور فہر کے بعد قصی بن کلاب نے نہایت عزت و شہرت پائی۔ قصی بن کلاب عبد المطلب کے پردادا تھے۔ اس زمانے میں حرم کے متولی حلیل خزائی تھے۔ قصی نے حلیل کی بیٹی سے شادی کی تھی، اسی لیے حلیل نے اپنے انتقال کے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت قصی کے سپرد کی جائے، قصی کے حوالے کی جائے۔ اس طرح حرم کی خدمت کا منصب بھی آپ کو حاصل ہو گیا، یعنی قصی کو حاصل ہو گیا۔ قصی نے ہی مکے میں ایک دار المشورہ قائم کیا جس کا نام دار الندوہ رکھا گیا۔ دار المشورہ یعنی ایڈوائزری بورڈ اور ایڈوائزری ہاؤس جس کا نام دار الندوہ تھا۔ قریش جب کوئی جلسہ، فنکشن یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت یعنی بلڈنگ میں کرتے۔ قافلے باہر جاتے تو یہیں سے تیار ہو کر جاتے۔ نکاح اور دیگر تقریبات، فنکشنز کے مراحل بھی یہیں ادا ہوتے۔ قصی نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے، جیسے سقایا اور رفادہ جو خادم حرم کا سب سے بڑا منصب تھا، انہی نے قائم کیا۔ یہ سقایا اور رفادہ کیا ہے؟ سقایا یعنی حاجیوں کو آب زمزم پلانا اور رفادہ یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا۔ قصی نے تمام قریش کو جمع کر کے تقریب کی کہ ہزاروں میل دور سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، لہٰذا ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی، یعنی وہ ایک مقرر رقم کنٹریبیوٹ کرتے جس سے وہ مینا اور مکہ معظمہ میں حاجیوں کو کھانا تقسیم کرتے، اور انہوں نے پانی کو ریزرو کرنے کے لیے ایک ہاؤس بھی بنوایا جس میں حج کے دنوں کے دوران حاجیوں کے استعمال کے لیے پانی بھر دیا جاتا۔ مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں چراغ جلانے کی شروعات بھی انہوں نے ہی کی۔ غرض قصی نے اس قدر شہرت حاصل کر لی تھی کہ بعض سیرت نگاروں کا ماننا ہے کہ قریش کا لقب پہلے انہی کو ملا تھا، یعنی قصی کو، اور یہ بھی تصریح کی جاتی ہے کہ قصی نے چونکہ خاندان کو جمع کر کے کعبے کے آس پاس بسایا اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں۔ قصی کی 6 اولاد تھیں۔ قصی کے انتقال کے بعد ان کا عہدہ اور ریاست عبد مناف نے حاصل کیا جو عبد المطلب کے دادا تھے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم نہایت ہونہار اور با اثر تھے۔ عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کو پانی پلانا اور ان کو کھانا کھلانے کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار بھی تھے۔ ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ حجاج کو نہایت فراخ دلی سے کھانا کھلاتے تھے۔ آپ نے تجارت کو نہایت ترقی دی، یعنی بزنس کو بہت امپروو کیا۔ قیصر روم یعنی رومن کنگ سے بات چیت کر کے یہ اگریمنٹ کروایا کہ قریش جب ان کے ملک میں بزنس کے لیے جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی یعنی ابیسینیا، کنگ آف ابیسینیا، ابیسینیا یعنی
इथोपिया और मॉडर्न डे सूडान, उसके बादशाह से भी इस किस्म का एग्रीमेंट किया। चुनाचे अहले अरब जाड़ों में यमन और गर्मियों में शाम के सालाना 2 तिजारती सफ़र करते, यानी विंटर्स में यमन का और समर्स में सीरिया का सफ़र करते, और इसकी शुरुआत हाशिम ने ही की थी। अरब में रास्ते महफूज न थे। हाशिम ने मुख्तलिफ क़बाइल में दौरा करके क़बाइल से ये मुआहदा किया, एग्रीमेंट किया कि क़ुरैश के कारवाने तिजारत यानी बिज़नेस कैरवान्स को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और इसके बदले में क़ुरैश के कारवान उनके क़बाइल में उनकी ज़रूरत की चीज़ें खुद लेकर जाएंगे और उनसे ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे। यही रीज़न था कि अरब में आम लूट मार के बावजूद क़ुरैश के तिजारती कैरवान्स हमेशा महफूज रहते थे। एक दफ़ा मक्के में क़हत पड़ा यानी ड्रॉट पड़ा, तो हाशिम ने इस क़हत के दौरान शोरबे में यानी सूप या ग्रेवी में रोटियां तोड़कर चूरा करके लोगों को खिलाया। इस वक्त से उनका नाम हाशिम मशहूर हो गया, क्योंकि अरबी ज़बान में चूरा करने को या रोटी तोड़ने को हिशम कहते हैं, जिसका इसमें फ़ाइल हाशिम है, यानी यह काम करने वाले को हाशिम कहा जाता है। एक बार तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम गए, रास्ते में मदीने में ठहरे, क्योंकि वहाँ साल के साल भर बाज़ार लगता था। बाज़ार में गए तो वहाँ एक खातून को देखा जिससे शराफत और फिरासत झलक रही थी, और वो बहुत हसीन व जमील भी थी। जब हाशिम ने दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो ख़ानदान बनी नज्जार से है और नाम सलमा है। हाशिम ने उस औरत के घर वालों को शादी का पैगाम भेजा और इस तरह दोनों का निकाह हो गया। शादी के बाद हाशिम मुल्क शाम चले गए, क्योंकि वो मुल्क शाम जाते हुए रास्ते में मदीने में रुके हुए थे। जब हाशिम शाम के शहर गज़वा पहुँचे तो वहाँ आपका इंतकाल हो गया। यहाँ सलमा जो हामिला थी, उन्हें एक लड़का पैदा हुआ और उनका नाम शीबा रखा गया। इस तरह सलमा और हाशिम के बेटे शीबा की परवरिश मदीने में ही होती रही तकरीबन 8 बरस तक, क्योंकि हाशिम के घर वालों को शीबा के बारे में पता नहीं चला था। लेकिन जब हाशिम के भाई मुतल्लिब को इन हालात का और अपने भतीजे शीबा का पता चला तो वो फ़ौरन मदीना रवाना हुए और वहाँ सलमा और शीबा से मिले और चंद दिन वहाँ ठहरे। इसके बाद शीबा को अपने साथ लेकर मक्का पहुँचे। इस वक्त शीबा की उम्र 8 बरस थी और मक्का आने के बाद उनका नाम अब्दुल मुतल्लिब पड़ गया। अब्दुल मुतल्लिब के लफ्ज़ी माने मुतल्लिब का ग़ुलाम है। सीरत निगारों ने इस नाम की वजह अलग अलग बयान की हैं, यानी शीबा का नाम अब्दुल मुतल्लिब किस तरह पड़ा, इसके अलग अलग रीज़न्स बयान की हैं। लेकिन अल्लामा सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सीरतुन नबी में, जो आपने अपनी 25 साला मेहनत व मशक्क़त के बाद लिखा है कि शीबा का नाम अब्दुल मुतल्लिब पढ़ने के पीछे जो असल वजह है वो यह कि चूँकि मुतल्लिब ने आपकी परवरिश की थी, इसलिए भी कि आप यतीम थे, इसलिए अरब के मुहावरे के मुताबिक ग़ुलाम मुतल्लिब का नाम से मशहूर हो गए। सीरत इब्ने हिशाम में भी यही आता है। अब्दुल मुतल्लिब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि चाहे ज़मज़म यानी ज़मज़म का कुआं जो एक मुद्दत से मिट कर गुम हो गया था, आपने उसका पता लगवाया और खुदवाया और नए सिरे से दुरुस्त करवाया। अब्दुल मुतल्लिब ने मन्नत मानी थी कि 10 बेटों को अपने सामने जवान देख लेंगे तो एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे।
اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری کی، آپ کو 10 بیٹے عطا کیے۔ آپ کے 10 بیٹوں کے نام تھے حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غداق، مخوم، صفار اور عباس رضی اللہ عنہ۔ 10 بیٹوں کے علاوہ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں۔ بیدہ جو حکیم کے نام سے مشہور تھی، جو کہ ان کی کنیت تھی، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی آرزو پوری کی اور آپ کو 10 بیٹے عطا کیے تو عبد المطلب اپنے 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ آئے اور بتوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جو پجاری ہوتا تھا وہاں پہ، اس سے کہا کہ وہ ان کے 10 بیٹوں کے نام پر خورا ڈالے۔ خورا یعنی لاٹ ڈرا کرنا، یعنی چٹس بنا کر سب کے نام ان میں سے ایک ایک چٹ پر لکھ کر ڈالا جائے اور پھر ان میں سے ایک اٹھا کر دیکھا جاتا ہے کہ کس کا نام آتا ہے۔ غرض جب خورا ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا اس میں۔ عبد المطلب جب عبداللہ کو لے کر قربان گاہ جانے لگے تو عبداللہ کی بہنیں بہت رونے لگیں اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربان کر دیں۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں پر خورا ڈالا جائے۔ اتفاق یہ ہوا کہ پھر عبداللہ ہی کے نام پر خورا نکلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کے بجائے 20 اونٹ کر دیے اور پھر سے خورا ڈالا گیا، یعنی ایک چٹ میں عبداللہ کا نام لکھا گیا اور دوسرے میں 20 اونٹ لکھے گئے اور پھر خورا ڈالا گیا تو پھر سے عبداللہ کے نام خورا نکلا۔ اسی طرح عبد المطلب پھر سے 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر سے عبداللہ کے نام ہی خورا نکلا اور پھر سے عبد المطلب نے اور 10 اونٹ بڑھا دیے اور ہر دفعہ عبداللہ کا ہی نام نکلتا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ پر پہنچی تو اس دفعہ عبداللہ کا نہیں بلکہ 100 اونٹوں پر خورا نکلا۔ اس طرح عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی دیت، بلڈ منی کی قیمت یا مقدار 10 اونٹ تھی، 10 اونٹ ہوا کرتی تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا، یعنی اسلام سے پہلے دور جہالت میں جو دیت کی مقدار تھی اس کو اسلام نے تبدیل نہیں کی بلکہ اس ہی کو برقرار رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے، انا ابن الذبیحین یعنی اسماعیل و اباہ عبداللہ، میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی کے لیے قبیلہ زہرہ کے وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی حضرت آمینہ کو چنا۔ حضرت آمینہ نسب اور رتبے کے اعتبار سے قریش کی افضل ترین خاتون تھی اور آپ کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ حضرت آمینہ اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب وہیب کے پاس عبداللہ کا رشتہ لے کر گئے اور انہوں نے منظور کر لیا اور اس طرح عبداللہ اور حضرت آمینہ کا نکاح ہو گیا۔ اس موقع پر خود عبد المطلب نے بھی وہیب کی بیٹی سے نکاح کیا جن کا نام حالہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حالہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حالہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوئی اور اس طرح حضرت حمزہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔
عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام گئے، واپس آتے ہوئے مدینے میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر وہیں رہ گئے۔ عبد المطلب کو جب یہ پتہ چلا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کو لانے کے لیے بھیجا۔ حارث جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ عبداللہ خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے، تمام خاندان کو آپ کی موت پر گہرا صدمہ پہنچا۔ عبداللہ نے ترکے میں یعنی وراثت میں ایک اونٹ، چند بکریاں اور ایک خدامہ چھوڑی جن کا نام برکہ تھا اور کنیت ایمن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں یہ سب چیزیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف چند دن قبل ایک نہایت ہی اہم واقعہ پیش آیا جو واقعہ فیل تھا۔ یہ واقعہ اکثر سیرت نگاروں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ابرہہ جو نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں اس نے ایک بہت بڑا کلیسا یعنی چرچ تعمیر کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جہاں لوگ مکے کو حج کے لیے جاتے ہیں ان کو اپنی طرف پھیر لے، اپنے اس کلیسا کی طرف پھیر لے۔ لیکن جب قبیلہ کنانہ کے ایک شخص کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اس کلیسا میں گھس کر اس کے قبلے پر کچھ غلاظت لگا دی۔ جب ابرہہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سخت ناراض ہوا اور شدید غصے میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر، جس میں کئی ہاتھی بھی تھے، مکے کی طرف روانہ ہوا، کعبے کو ڈھانے کی نیت سے۔ جب وہ فوج لے کر وادی محصرہ پہنچا جو مزدلفہ اور منا کے درمیان ہے تو اس کا ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی اور بڑھنے کے لیے وہ کسی بھی طرح نہ اٹھا۔ اگر اس کو دوسری جانب کسی اور ڈائریکشن میں لے جایا جاتا تو وہ اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی ڈائریکشن میں ہرگز آگے نہ بڑھتا۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا جس نے لشکر پر پتھر گرائے اور انہی پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ ایک کنکریاں چھوٹی ہونے کے باوجود جس کسی بھی آدمی کو لگتی اس کے اعضاء یعنی اس کے باڈی پارٹس کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا تھا۔ ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت ترین بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ واپس صنعاء پہنچتے پہنچتے مر گیا۔ یہ واقعہ ایک تمہیدی نشانی، ایک ابتدائی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیں، اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا، وہاں کے رہنے والے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر مشرکین کا قبضہ ہو گیا تھا۔ بخت نظر یعنی بنو قس نظر نے ایئر 587 قبل مسیح یعنی 587 BC میں حملہ کر کے اسے ڈھا دیا۔ یعنی یہود کے فرسٹ ٹیمپل کو بخت نصر نے گرا دیا اور پھر اس کے بعد ان دا ایئر 70 AD میں رومن جنرل ٹائٹس نے اس کو دوبارہ گرا دیا۔ اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کا قبضہ نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت وہی مسلمان تھے اور مکے کے رہنے والے مشرک تھے۔
کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ نے واقعے فیل سے قبل کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اسی بنا پر اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام اور فیل دونوں ہی عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ عام یعنی سال یا ایئر، اور فیل کے معنی ہم بخوبی جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہے سورۃ الفیل۔ فیل یعنی ہاتھی۔ اس سورت میں اس ہی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس ہی عام الفیل میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں شیبہ بنی ہاشم میں 9 ربیع الاول دوشنبہ یعنی پیر کا دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ شمسی یعنی سولار کیلنڈر کے مطابق اس دن تاریخ تھی 20 اپریل 571 AD۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھیجوائی۔ عبد المطلب آپ کو خانہ کعبہ لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اور عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے آپ کا یہ نام رکھا، لیکن یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی خدامہ صوبیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتے وقت حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا کے گود میں بھی ایک بچہ تھا جن کا نام مسروح رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت صوبیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ حضرت صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے شیر خوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھجوایا جاتا۔ یہ رواج اس لیے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے۔ یہ بدو کون ہے؟ بدو یعنی عرب کے اصل باشندے، عرب کے اصل نیٹیوز کو کہا جاتا ہے جو قصبوں اور دیہاتوں میں رہتے تھے۔ عربس اپنے دودھ پیتے بچوں کو ان کے پاس اس لیے بھیجتے کیونکہ بدوؤں کی زبان بہت فصیح ہوتی تھی، یعنی رچ، پیور، یعنی کلاسک ہوا کرتی تھی۔ اس لیے عربس ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کے بچوں کو ایک طرف یہ فصیح زبان ملے تو دوسری اور ان کو پاک صاف آب و ہوا اور ماحول ملے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے یہ واقعات لکھے ہیں اور یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ میں قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ سر ولیم موئر جو کہ آتھر ہیں دا لائف آف محمد کے، لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حالت بہت اچھی تھی اور آپ کے اخلاق اعلیٰ معیار کے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا بچپن میں بنی سعد میں 5 سال گزارنا تھا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سعد میں کس طرح پرورش پائی اور آپ کے دوسرے رضائی بھائی بہن کون تھے اور دوسرے تفصیلات
ہم بإذن اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں جانیں گے. لیکن آج اس لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے ہمارے پچھلے لیکچر میں سے چند اہم عملی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں وقت کی کمی کی وجہ سے کور نہ کر سکے. ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ عربوں میں بت پرستی کے علاوہ کئی اور طرح کے بدعات، رسم و رواج، جہالت، شرک وغیرہ پایا جاتا تھا. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے یہ چیک کرنے کی اور انالائز کرنے کی کہ کیا کہیں ہم میں وہ خرابیاں، برائیاں، وہ جہالت وغیرہ کہیں جانے انجانے میں پائی نہیں جاتی ہے. کیونکہ یہ بات یاد رہے کہ خواہ ان لوگوں میں یہ سب برائیاں پائی جاتی تھیں اور وہ کفر اور شرک میں بے شک مبتلا تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے اور سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر بدل دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان میں اکثر لوگوں کو دنیا میں ان کے جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت بھی دے دی. لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہمارے اعمال اس جاہلانہ معاشرے سے بدتر ہوں تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے نہ صرف اپنے عمل کے لیے پوائنٹس نکال کر اس پر اپنی زندگی میں عمل کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تجزیہ کریں، چیک کریں کہ ہم کسی ایسی چیزوں پر عمل تو نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے سارے اعمال پر پانی پھیر دے. کیونکہ ہمیں یہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ کہ ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کیا ایڈ کریں، یہ بھی دیکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اس میں سے کیا کیا چیزیں نکالیں، کیا کیا سبٹریکٹ کریں اپنی زندگی سے. بہت ہی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے، پرفیکشن از اچیوڈ not when there is nothing more to add but when there is nothing left to take away or subtract. ہم نیک اعمال بے شک کرتے ہوں گے، ہم الحمدللہ نماز کی پابندی بھی کرتے ہوں گے، روزے ہمارے کبھی نہ چھوٹتے ہوں گے، ہم زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہوں گے، صدقہ خیر خیرات بھی باقاعدہ کرتے آ رہے ہوں اور دوسرے حقوق اللہ بھی ادا کرتے آ رہے ہیں. لیکن ان سب کے علاوہ ہم اگر اللہ نہ کرے اس جاہلی معاشرے کی کوئی برائی یا خرابی پائی جاتی ہے تو وہ کافی ہوتی ہے ہمارے سب کیے کرائے پر پانی پھیرنے کے لیے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں لے ڈوبے. اس لیے وقت رہتے اپنا تجزیہ کرنے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے پہاڑ برابر نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ان کے نیکیوں کو دھول کی مانند بکھیر دے گا. ایک صحابہ رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے، ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان میں شامل ہونے سے احتیاط برتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہاری نسلوں میں سے ہیں اور تمہاری ہی طرح رات میں عبادت کرنے والے، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو حدود اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اللہ تعالیٰ کی سیٹ کیے ہوئے لمٹس کو کراس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے لوگوں میں شامل ہونے سے.
اور اگر جانے انجانے میں ہم میں یہ خرابیاں اور برائیاں پائی جاتی ہوں تو ہم وقت رہتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے والے بنیں. آمین یا رب العالمین. عرب کے قدیم معاشرے میں ہم نے پڑھا کہ لوگ مجاور بن کر بیٹھتے تھے، بتوں کو زور زور سے پکارتے اور اپنے حاجات اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے. تو یہاں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام آنے سے پہلے جو ماحول تھا اور جو معاشرہ تھا اور جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی آئے تھے، کیا وہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو قبروں کے پاس اور درگاہوں وغیرہ میں جاتے دیکھ کر، وہاں منتیں مانتے ہوئے، چادریں چڑھاتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہاں قربانیاں کرتے ہوئے اور دیغیں بانٹتے ہوئے. اس پر سے یہ ستم کہ ان میں سے کئی اس کو دین کا حصہ مانتے ہیں، کئی کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، اور کئی تو یہ کہہ کر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ان کو بہت نیک سمجھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے. تو جان لیں کہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے. وہ کب کہتے تھے کہ وہ بت ان کے خدا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ بت اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش کر کے ان کی مرادوں کو پوری کر دیں گے. تو آج اس طرح کے کام کرنے والے مسلمانوں اور ان دنوں کے مشرکوں میں کیا فرق ہے؟ آپ خود سوچیں. اس کے علاوہ مشرکین مکہ فال نکالتے تھے، کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جاتے تھے، اچھے اور برے کا شگن لیتے تھے، جانوروں کے راستہ کاٹنے کو منحوس سمجھتے تھے اور ان کے نزدیک بعض دن، مہینے، گھر اور عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. تو کیا آج مسلمان ان سے بہتر ہیں؟ کیا ہمارے عقیدے اور اخلاق ان سے کچھ بھی بہتر ہیں؟ آج ہمارے یہاں ہر وہ کام ہوتا ہے جو اس وقت کے معاشرے میں ہوتا تھا. کیا ہمارے یہاں لوگ نجومیوں اور جادوگروں کے پاس نہیں جاتے؟ کیا ہم اچھے اور برے کا شگن نہیں لیتے؟ کیا ہم نہیں کہتے کہ اس کے یہاں آنے سے یہ ہوا، اس فلاں شخص کے ایسا کرنے سے ایسا ہوا، فلاں چیز کے ہمارے یہاں لانے سے ہوا؟ گویا وہ شخص، وہ چیز، وہ جگہ سب منحوس ہیں. جانوروں کا راستہ کاٹنا، جیسا کہ بلی کے راستہ کاٹنے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے. کسی اچھے کام کے وقت کسی کے چھین دینے کو، کوے کے پکارنے اور نہ جانے کیا کیا. دنوں میں منگل یا چہارشنبے کو اور مہینوں میں سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور کوئی اچھا کام اس دن یا مہینے نہیں کرتے. اور ان دنوں اور مہینے سے ایسی باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ منہ سے نکالنا بھی زیب نہیں دیتا کسی کو. سب سے بڑھ کر عورتوں کو منحوس سمجھنا، بلکہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھنا ہمارے معاشرے کا ایک مستقل شیوا بن گیا ہے. ہم سب کے لیے یہ جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ اسلام اس طرح کے نظریے کو کنڈیم کرتا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں کو ان سب چیزوں سے لبریٹ کر دیا تھا. اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ سوچ اور یہ عقیدے غیر قوموں کے ہیں. ہم نے غیر مسلمان ممالک میں اور ہندو معاشرے میں رہتے رہتے ان کے رسم و رواج کو بھی اپنا لیا، اور وہ رسم و رواج ہمیں اپنے اسلامی تعلیمات سے بھی اچھے لگنے لگے، اور ہم نے اپنے دین کو، اپنے نبی کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا.
ہم نے ہندو معاشرے میں رہتے رہتے ان سے جہیز، جوڑا اور پتہ نہیں کتنے رسم و رواج اپنا لیے، اور یہ ہم نے ہندوؤں سے ہی سیکھا کہ یہ سب خرچ لڑکی کے ماں باپ پر فرض ہے، گویا کہ لڑکے کا پیدا ہونا اعزاز کی بات ہے اور لڑکی کا ہونا نعوذ باللہ نحوست اور بوجھ ہے۔ ہم اسلام کو چھوڑ کر غیروں سے ان کے طور طریقے اپنا لیں گے تو اور کیا ہوگا۔ اس معاشرے میں، عرب میں، لڑکیوں کو جہالت اور لا علمی کی وجہ سے پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں سب کچھ جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود لوگ فیمیل فیٹسز کو گرا دیتے ہیں، ابورٹ کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ پیدا ہونے کے بعد لڑکیوں کو مارتے تھے، لیکن ہم اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ پیٹ میں ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ فیمیل انفینٹیسائڈز میں یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف ہندوستان میں ہر دن ایوری سنگل ڈے 2000 یعنی 2000 ان بورن فیمیل فیٹسز گرائے جاتے ہیں، ابورٹ کیے جاتے ہیں، صرف ایک ملک ہندوستان میں۔ اگرچہ کہ ان 2000 کیسز میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کا بھی ایک بڑا حصہ اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر اور ہماری ادنا سی سوچ پر۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، بلکہ خون بھی، اس کے باوجود ہم یہ شان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ رد عمل ہوتا تھا کہ وہ جہالت میں کیے کاموں کو یاد کر کر کے آنسو بہاتے اور پریشان ہوتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، جبکہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود لیکن ہم پچھتانا تو کیا، آنسو بہانا تو کیا، گناہ کر کے اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یعنی زیاد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور وہ آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد، تجھے تیری ماں گم پائے، میں تو تمہیں مدینے کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں، لیکن ان میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے علم سے محفوظ رکھے جو عمل میں نہ لایا جائے، اور ہمیں علم ہونے کے باوجود جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے سے بچائے اور یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔